अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने की सकत अब पार्टी में नहीं रही। नून लीग अब तक डेस्कटॉप की सियासत कर रही है, जबकि लोग अब मोबाइल पर मुंतकिल हो चुके हैं। कोशिश के बावजूद 1 साल से मियां नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि नून लीग की कारकर्दगी सिर्फ इश्तिहारों में है। आपके ख्याल में नून लीग अपनी खोई हुई साख्त बहाल कर पाएगी? पहली बात तो ये है कि मरियम मैडम, आपको मुझसे सवाल पूछना नहीं चाहिए था, बिकॉज आई थिंक आई एम द ओनली वन इन दिस कंट्री जिसने कहा था कि जून जुलाई के महीने में जलती हुई रेत पे पड़ा हुआ ब्लॉक है नून लीग। चंद साल पहले की बात है जी। उसके बाद मैंने इसमें तरमीम की और ये कहना शुरू किया कि ब्लॉक पिघल चुका है, नीचे थोड़ा बहुत को पानी पड़ा है, एक वाइपर आएगा वो भी चला जाएगा। सो ये सवाल के इश्तिहारों में कुछ नहीं होता है। इस ख़ानदान को शौक़ है वो अपनी शक्लें देखने का और दिखाने का बिला वजह। भाई रटी हुई शक्लें हैं, 40 साल से आप लोग चिमटे हुए हो, बस कर दो। अब ये जो आपने बात की है खुर्रम दस्तगीर के हवाले से, ये मैंने भी पढ़ी है और मेरा रद्द-ए-अमल क्या था मैं नहीं जानता उसको, तो लेकिन मेरा रद्द-ए-अमल बहुत अजीब था। मुझे दुख भी बहुत हुआ, अफसोस हुआ। इंसानों का टाइप होता है ना। मुझे इस बात पे दुख हुआ कि गुज़श्ता 1 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हो रही। आलम पनाह, वो इतनी देर तो किसी मज़ार पे जाओ 1 साल तो बुजुर्ग आपके ख्वाब में आ जाएगा। और गदागर भी 1-2 दफ़ा सदा लगाता है, मिल जाए तो दुआ देता है, नहीं तो बद्दुआ दिए बगैर आगे चला जाता है। तुमने क्या करना है? देखो, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उसमें कुछ भी नहीं। याद रखना, एक कॉल है जो कायदे आज़म का नहीं है लेकिन मंसूब यहाँ उनके साथ किया जाता है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट किसका है, लेकिन कमाल है। वो कहते हैं जब हेल्थ इज लॉस्ट अ लॉट इज लॉस्ट। से गवाच जाए तो इसका मतलब है बहुत कुछ गवाच गया। व्हेन द मनी इज लॉस्ट, पैसा चला जाए, नथिंग इज लॉस्ट, समझो कुछ भी नहीं गया। बट व्हेन द ऑनर इज लॉस्ट, जब आदमी की इज्जत और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जब चली जाए तो फिर बाकी का नहीं। तो गुस्सा मुझे इस पे आया, छाड़ दे, कोई बात नहीं, कोई लैला मजनू तो नहीं है तुम। अच्छा, अब कोई गया गुजरा तरीन बंदा भी कोई 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार कोशिश करेगा, 1 साल लगातार, खैर है नहीं। बाकी जो आपने कहा क्या नून लीग अपनी साख, सवाल ही नहीं पैदा होता। और याद रखना, अगर साख हो तो वो इस तरह गारत नहीं होती। पाकिस्तान में हर जगह फलूकी होते हैं, फलूकी है, लगादा मौका मिला ठीक है। अच्छे कारोबारी लोग थे, समझदार लोग थे, अंदरून शहर की तरबियत थी, वहाँ की जंपल थे, चारा इनको सारे मामलात की इनको समझ थी, तो ठीक। अदरवाइज नहीं, मंजर से गायब, बहरहाल मुकम्मल तौर पे गायब नहीं होगी। जैसे सांप गुजर जाता है तो फिर वो लकीरें कायम रहती हैं, या काफिला गुजर जाता है तो धूल काफ़ी देर तक उड़ती रहती है, इस तरह। अच्छा, जो डेस्कटॉप वाली बात का मतलब है कि पुराने ज़मानों की पार्टी है, नहीं इतने पुराने ज़माने की तो नहीं, इसकी तो औकात ही कुछ नहीं, मतलब 41 साल। तो ये स्मार्टफोन्स का ऐसा नहीं है, ये बेसिकली दे आर नॉट एजुकेटेड। एजुकेटेड आदमी को स्कूल मदरसे का नहीं होता, वो कोई ऑक्सफोर्ड का या वेल्स का तो पढ़ा हुआ नहीं था, सुकरात बकरात बेशुमार दूसरे लोग, और बहुत से लोग हैं जिनकी फॉर्मल एजुकेशन का ही नहीं हमें पता। उन जैसे बंदे नहीं दुनिया में मिलते। मसलन बाबा बुल्ले शाह हैं, वारिस शाह हैं, वो कितों PhD से नहीं, ऐसा नहीं होता। गालिब कहाँ का पढ़ा हुआ था? कैम्ब्रिज का नहीं होता। अच्छा, लेकिन ये वैसे ही ना, ये वर्ल्ड स्ट्रीट वाइज लोग हैं। इनके लिए एक लफ्ज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगा कि ये जो स्ट्रीट विजडम होती है ना, वो जो चतर चलाकी होती है ना गलियों का, वो सारा वो जानते हैं, किन्नू अबलाइज करना है, किन्नू कदों कित्थे रखना है, फलाना करना, ये वो
اصول کوئی نہیں، قاعدہ کوئی نہیں، قانون کوئی نہیں. تو پاکستان میں تو یہ چیزیں اچھے ہتھیار ہیں. اچھا 90 کی دہائی کی پارٹی 90 کی دہائی میں ہی رہ گئی، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ درست ہے. بیکاز ان میں کوئی کریٹیوٹی، کوئی جسے کہتے ہیں اوریجنل کوئی خیال، کوئی خوبصورت بات، کوئی خوبصورت خیال. اب جس طرح ان کی صاحبزادی پنجاب میں، میں ایک دو چیزوں کی میں نے خود تعریف کی ہے، وہ ٹھیک ہے. جو تمہارے مسائل، جو ملک کا حال ہے، ایک دو چیزیں کرو کہ پھر بھلائی نہ جا سکے. یہ جو تھے چودھری پرویز لائی 1.2، جیسے شیر شاہ سوری گرینڈ ٹرنک روڈ آج تک صدیاں بیت گئیں اس کے نام پہ چل رہی. کام کرو ایک دو پوری طاقت کے ساتھ. یہ لیپ ٹاپ شیپ ٹاپ ایک ذہنیت ہے، یہ نہیں ہوتا. اس بچے کو قابل کرو کہ وہ خود، اس کے ماں باپ کو اس قابل کرو کہ وہ خود لیپ ٹاپ کون سی ایسی کستوری ہے. اچھا باقی اشتہاروں میں بھی بہت ہی مطلب میں کیا کہوں، اور یہ صرف نون لیگ کے اشتہار نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے ان سے بہتر ہیں اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرو. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، ایک زمانے میں when I was young پی ٹی وی کی مونوپولی تھی، اشتہار بڑا بڑا خوبصورت ہوتا تھا. سبحان اللہ، ایسا کریٹو اشتہار ہوتا تھا کہ بھلے آپ کو اس پروڈکٹ کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے نہیں ہے، بٹ one used to like it. اب ہمارے اشتہاروں کا معیار بھی ایسا عجیب و غریب. ایک اشتہار ہے مثلا، میں صرف اس لیے کہ پیرنٹس کو، خاص طور پہ جو ینگ کپلز ہیں، ایک آدھ بچہ یا بھی ایک دو بچے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے. اس اشتہار میں تب بھی بڑا چیخا تھا. وہ باپ اپنے پیلوٹی کی اولاد یہ جو بھی اس کو یوں چھال رہا ہے. میں نے ٹی وی پہ ہی اس وقت میرا خیال ہے یہ کالم لکھا، میں نے کہا حیا کرو، تم کیا عام کر رہے ہو. مجھے پتہ ہے اکثر ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ سراسر جہالت ہے. ایک چھوٹے سے بچے کا جو دل ہے وہ کمزور ہوتا ہے اس سے، لیکن نہیں، کک سمجھ نہیں ہوتی. عجیب و غریب ہے، گاڑی یوں پھلانگ کے جا رہی ہے. یہاں کوئی چبل سا لونڈا جس طرح کا وہ تھا ادھر ڈیفینس میں، وہ اگر اس طرح کی کہیں کوئی ایڈونچرزم شروع کر دے تو کیا ہوگا. کک عقل سمجھ نہیں ہے. تو ان کے تو اشتہار ویسے ہی دیکھ کے ہی اللہ معاف کریں. پیپلز پارٹی میں خود کچھ کریٹیوٹی ہے، سچی بات ہے، اور اشتہار کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں خوشبو ہو صحیح، عطار کو اس کے تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ چونکہ چکر ہی آ رہے ہیں، بنارس میں رہ رہے ہیں ہم. چلو بالکل صحیح کہا، اشتہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، پرفارمنس بولتی ہے. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. حسن صاحب، وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گورننس کی بہتری کے لیے ماہرین کی تعیناتی سے فیصلہ سازی کے عمل میں بہتری آئے گی. کخ بھی نہیں ہوگا، فضول بات ہے. مطلب گورننس کب سے چمٹے رہے، کتنی بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، سب سے بڑے صوبے کے، اتنی بڑی آبادی جس کی. اس کے بعد یہ دوسری بار وزارت عظمیٰ دی پنک چوٹ رہے نے. اور آپ کو گورننس نہیں آئی، برسات بوٹ پا کے جا بڑنا ہی ہے. وہ ان کی یہی گورننس ہے. اب گورننس کیا. اچھا ایک بات یاد رکھنا، آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، اور چھوڑا کچھ نہیں، ٹھیک ہے. کام ہی ایک کیا. میں جانتا ہوں زمانے بدلتے ہیں ہمیشہ. کل ہی تو میں کیا کہتا ہوں کہ سبات ایک تغیر کا ہے زمانے میں. مستقل چیز کوئی نہیں ہے، مستقل چیز صرف تبدیلی ہے. آئی نو دیٹ. لیکن مجھے یہ بتاؤ، آپ لوگوں نے تو پھر کوئی گورنمنٹ کالج کوئی دیکھے دکھے ہوئے ہیں. شیر شاہ سوری کا مجھے بتاؤ، لیس دین 5 ایئرس بر صغیر کی ڈائریکشن تبدیل کر گیا وہ بندہ. کون سی ہو؟ حسن خان سوری کا بیٹا، دادے کا نام تھا ابراہیم سوری، اس کا نام تھا فرید خان سوری. آغاز کیریئر کا کیا راہزنی سے. پڑھاتے نہیں ہیں، جاگیر تھی باپ کی، چھوڑ کے بھاگا. سوتیلی تیسری چوتھی کو بیوی ہوگی، وہ زیادہ کو ہونی ہے.
اس کے ظلم زیادتی ناانصافیوں سے، چونکہ باپ نے اس کو چارج دے دیا تھا جاگیر کا، بھاگا. پھر کیا ہوا؟ میں نہیں کہہ رہا ہے، ہمارے جیسے جو مورخ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ رہے، چمچے ہوتے ہیں. کون سا لیڈر ہے جس کے بارے میں پورے فیکٹس تم آن کرتے ہو؟ بولو. موت پڑتی ہے چیزیں. اچھا، وہ اب اس کے بارے میں جو ویسٹ جس قسم کا، اور لیس دین 5 ایئرس، اور بندہ دیکھو کیسا تھا. حکمرانوں کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. وہ کالنجر میں ڈیتھ ہوئی تھی اس کی فتح کرتے ہوئے. بدنصیبی اس کی یہ تھی کہ وہ ظاہر ہے وہ تو چڑھا ہوا تھا. ایک گولا اسی کا اپنی فوج کا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹکرایا، واپس آیا اسی کے بارود پہ آ گرا. تو یہ بری طرح جھلس گیا. بہت خوفناک اذیت میں مبتلا تھا. جب اس نے اپنے کمانڈرز کو بلایا اور کہا میں نے بچنا نہیں، مجھے بہت زیادہ اذیت ہے، میں جل چکا ہوں سارا، مجھے کالنجر کی فتح کی خبر سناؤ، چونکہ مجھے اس سے پہلے موت نہیں آنی اور میں مرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ان پین. یہ خام خواہ تو وہ کون سا کوئی ییلز کا یا آکسفورڈ کا یا کیمبرج کا یا جو بھی اور کوئی بڑے ادارے ہیں وہاں کا پڑھا ہوا، وہ تو اپنا معمولی جو اس زمانے میں ہوتا تھا جانتا ہوگا. تو میں ایک سیدھا اسکول تھا اس کا کہ جہاں جرم ہوتا ہے اس کا جو بھی ایس ایچ او کہہ لو اس زمانے کا وہ ذمہ دار ہے. ایک بار قتل ہوئے، خود پہنچ گیا وہاں، جب 4 6 8 مہینے کچھ نہیں نکلا، پہنچا. اس نے درخت کٹوائے خود اور کہا یہ پتہ کرو کس نے کٹوائے. اپنے ہی بندے بچے وہ ٹریس کر لیے. تو اس نے کہا 2 بندے مر گئے نہیں تجھے پتہ لگے. اتنے گھنٹے میں اگر تو قاتل نہیں پیش کرتا تیری کھوپڑی اڑا دوں گا. یہاں کیا ہے، ایس ایچ او وارداتیں کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے یا وہ سسپینڈ ہوتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اور جب لوگ بھول بھال جاتے ہیں 2 4 میں پھر پوسٹنگ کو چھوڑو، یہ کریں گے، یہ کیا ہے، ماہرین کی تعیناتی ہو باروں مگانے ہیں. ان کو تو نہ ہمارا کلچر پتہ ہے، نہ آگا نہ پیچھا. یہ کوئی کار تو نہیں ہے، جہاز تو نہیں ہے، کوئی پنکھا بجلی تو نہیں ہے. یہ تو گورننس کیا ہے، حکمرانوں کا اپنے عوام کے ساتھ ڈیل کرنا. تو کسی گورنمنٹ بلا لو گے، ان کی پتہ سی چنگے ہیں یا پیڑے ہیں یا منافق ہیں یا چور چکار بنیادی طور پہ نیگیٹو ہیں، کون ہے ان کو کیا پتہ کون لوگ ہیں کیا ہے. یعنی کو تو تھانہ بڑا اچھا ہے، بتاؤ نا مجھے. تھانے نہیں ہیں یہاں، ان کی نقلوں میں سارا کچھ کیا ہوا ہے، آئین ان کی نقل، جمہوریت ان کی نقل، سارا کچھ. لیکن تم مٹیریل ہی وہ نہیں ہو. خاص طور پہ جہاں بانی، یہ تو وہ مٹیریل ہے ہی نہیں. صدیوں رعایا رہنے والے لوگ آ گئے، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے یہ. لیکن یہ بات بوگس ہے. ممکن ہے کہ 4 6 10 بندے نے ابلائج کرنا ہوئے گا بڑے بڑے پیکیج دے کے. یو نیور نو. مجھے نہیں پتا ان سائٹ کہانی کیا ہے. حسن صاحب، آپ نے وارداتوں کی بات کی تو اس کی ایک اور مثال ملاحظہ کریں. اخباری خبر کے مطابق نادرا یعنی نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل جعلی ڈگری ثابت ہونے پر ملازمت سے برطرف کر دیے گئے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ یار مجھے ایک تو ہم یہ چلو کسی وقت بیٹھ کے نا یہ طے کرتے ہیں، پوری ہماری جو ٹیم ویکلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ کس طرح کے سوال ہم نے نہیں کرنے. اس کی وجہ اس میں کوئی نئی بات ہے تو مجھے بتاؤ. یعنی یہ کون سا ملک ہے، ایک صوبے کا اگر اس کی آپ سائز دیکھو تو سب سے بڑا ہی ہے. ڈگری ہوتی ہے، اصلی کا جعلی کا. یہاں اصلی کیا ہے، دودھ جعلی ہے، پانی جعلی ہے، دوائیاں جعلی ہیں، یہ عمل بابے جعلی ہیں، نجومی جعلی ہیں، آپ کے دانشور جعلی ہیں. آگے چلو، آپ کا سیاستدان جعلی ہے. تو مطلب وہ بیچارہ ایک کو پکڑ لیا نادرا کا فلانا ڈیٹا بیس رجسٹریشن بھی ہے. کیا جعلی ڈگری کیا ہے؟ ڈگری ہوتی ہے اصلی اور جعلی بس. مشرف صاحب کے زمانے میں یاد نہیں کتنے لوگوں کی ڈگریاں جعلی نکلی تھی. وجہ جعل سازی ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے. اور یاد رکھنا جو صدیوں غلامی
کاٹتے ہیں, رعایا کے طور پہ پرورش پاتے ہیں, ان کے اندر سروائیول انسٹنکٹ جو ہے نا وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. سروائیول انسٹنکٹ مجھ میں بھی, آپ میں بھی, ہر انسان میں, جانور میں بھی ہوتی, کتے بلے میں بھی ہوتی, لیکن انسان کا بچہ ذرا تھوڑا سوچتا ہے, بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں. کوئی چیز اصلی ہے تو مجھے بتاؤ, وہ تو ہوگی خبر. وہ کیا دن پتہ نہیں, وہ سورج کبھی طلوع ہونا ہے کہ نہیں, کہ کبھی پاکستان میں آج سے کو 5 6 7 سال کے بعد آپ کی طرح کوئی اینکر یا مطلب ہوسٹ یا جو بھی وہ سوال کرے کہ جی 1000 سال پہلے ہمارے ہاں تو کوئی ڈھنگ کی چیز ملتی نہیں تھی, لیکن پچھلے 5 6 7 سال 5 7 سال سے ماشاءاللہ چیزیں خالص ملتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے وہ سورج طلوع نہیں ہوگا, یہ ہو گیا تو وہ روز محشر ہوگا. ہمارا ہے کیا. اچھا ایک اور پرابلم ہے پاکستان میں, یہ جو سو کالڈ ایلیٹ ہے یا گھٹیا ایلیٹ ہے, جینرل ایلیٹ تو ہے نہیں. ایلیٹ چاہے بھوکا ننگا ہو, اس کا اگر کوئی پس منظر ہے, کوئی 5 7 10 نسلوں کا کوئی ان کے اندر کوئی فلاں فلاں فلاں, باقی چھوڑو. پرابلم یہ ہے کہ یہ پاپولیرٹی, اقتدار وغیرہ کے لیے یہ نہیں ہے. یہ قوموں کی تربیت کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ لیڈر از اے ٹیچر. یہاں کون سے ٹیچر میچر ہیں, ان کو تو آپ ٹیچر نصیب نہیں ہوتے ڈھنگ کے. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. اخباری خبر کے مطابق حکومت کا مزید 6 آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا فیصلہ. 300 ارب روپے کی بچت ہوگی, بجلی کی ٹیرف میں کمی ہوگی. چلو ہوئے گی تو دیکھیں گے, لیکن چلو جسٹ ٹو انکریج اور ریکگنائز دس ایفرٹ. میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے. جس نے یہ کروایا ہے پتہ نہیں کون لوگ ہیں, کیسے ہوا, کتنا کھایا گیا, کس کس کے حصے میں کتنا آیا, وہ سارا تو یہ جو اب تک ہو چکا ہے. لیکن یہاں رواج نہیں. ایک ملک جس کا وزیر اعظم وہ کیمروں کے سامنے بیٹھ کے مریم اگر یہ بات کرے کہ میرے احساسے اگر میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا, یار کو اس سے آگے کی کو بات ہو سکتی ہے؟ کوئی مجھے بتاؤ اس سے زیادہ گراوٹ والی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ پبلکلی آپ کہہ رہے ہو سبحان اللہ, اینڈ یو گاٹ اوے ود اٹ. ایک بات یاد رکھنا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو لوگ ہیں یا یہ احمق بہت ہیں حکمران, بہت بے وقوف ہیں, یا یہ بہت مکار ہیں, یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. یہ اہم ہی بس یہ فلرٹیشن ہی ہے. جڑے پھڑے بھی جاندے انہوں نے کی بنتا ہے. غریب آدمی ہے, اس کی نہ بیل ہوتی ہے نہ فلانا ہونا, اس کو پتا ہوتا ہے مجھے جیل میں پڑے کتنے سال ہو گئے. جاؤ جا کے سروے کر لو جیلوں کا. ان بد نصیبوں کا نہ کوئی ضامن ہے, نہ کوئی آگا ہے, نہ پیچھے. ایتھے ارباں خرباں کھا کے ناتے تو ہے, کمال ہے دودھ کے دھلے. سبحان اللہ. ہمارا سارا کچھ ہی کچھ اور ہے, اسی لیے کچھ اور ہے. جو ہو رہا ہے وہ بھی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جیلوں میں دہائیوں سے قید افراد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا گیا تو ان کے مرنے کا خطرہ ہے, کیونکہ ان کو بہت کم خوراک پر زندہ رکھا گیا تھا. بشار الاسد کے فرار کے بعد صدارتی محل میں داخل ہونے والے ایک شامی نوجوان نے کہا کہ ان کے پاس جنت کا ایک ٹکڑا تھا, جبکہ باقی سب لوگ بھوک سے مرتے تھے. یہی ہے, جن کے پاس زمین پہ جنت ہوگی تو باقی بھوکے ہی مریں گے. آقا کا فرمان نہیں سنا آپ نے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس بے شمار ہو جائے اکٹھا تو سمجھو بے شمار لوگ بھوکے مر گئے. سادہ سائنس صدیوں پہلے ہمارے بڑوں نے بتائی. اور دیکھو یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو ان کے مرنے کا, تو بالکل ٹھیک ہے. بہت پیاسے آدمی کو کیا کہتے ہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا شاید, کہ اگر بہت پیاس لگی ہوئی ہے کسی کو تو کہتے ہیں رام رام نہ یار, ہولی 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 ہولی, چھوٹے گھونٹ وقفہ دے دے کے پیو. تو جو بندہ کئی سالوں سے صرف چند لقموں پہ زندہ ہے, اس کا سانس کا رشتہ جسم کے ساتھ چل رہا ہے, تو اس کو تم پھڑک جائے گا وہ. تو اس میں تو کوئی حیرت والی بات تو نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے
بہت کسی کو اگر پیاس لگے تو پانی 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 کرتا پھر تو اس کو پانی دیں گے آرام آرام نال ہولی ہولی وقفہ دے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ فلانا، ورنہ وہ تو پتھر کی طرح حلق میں پھنس جائے گا. تو ظاہر ہے جو اتنا، اور اس ملک میں یہ ہمارے ہاں بغیر جیلوں کے یہ کام ہو رہا ہے. مجھے چند دن پہلے کسی نے بتایا، آپ تصدیق کر لینا، میں اگلے پروگرام میں معافی مانگ لوں گا اگر میں غلط ہوں. آفس میں جو لو سٹاف ہے، یہاں ہمارے یہاں تو خیر لوگ دے مچ بیٹر پیڈ. پوچھنا ذرا، ایک چیز بکتی ہے سبزیوں کی دکانوں پہ، اسے کہتے ہیں مسالہ. یار میں آئی ایم شاکڈ، مجھے نہیں پتا تھا، اور اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا. یہ پتا ہونا کوئی، وہ مسالہ کیا ہے، یہ 20 روپے سے شروع ہوا یہ کانسیپٹ، یہ پریکٹس، اب وہ مسالہ 100 تک پہنچ گیا ہے. ہوتا اس میں کیا ہے، ایک پیاز، ایک ٹماٹر، چند ہری مرچیں، دھنیا، تھوڑا سا لہسن، چھوٹا موٹا ایک ادرک کا ایک ٹکڑا، اسے مسالہ کہتے ہیں. 20 روپے سے شروع ہوا یہ سٹینڈرڈ ایپ. جب مجھے بتایا تو میں نے کہا یار اس کا کیا بنتا ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ پھر کوئی آدھا پاؤ دال ڈال کے اس کو لمبا کر لیتے ہوں گے، اس ملک کی بد نصیبی کی طرح لمبا کر لو، روٹی ڈبو ڈبو کے کھا لو. مسالہ چیک کرنا اور بھولنا نہیں، اگلی بار آپ نے ویریفائی کرنا ہے. جی ہمارے ویورز میں سے اگر لگے کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، مجھے کریکٹ کریں تاکہ میں معافی مانگوں. یہاں تو بشار الاسد، یہاں تو بھوکے بھیڑیے کھلے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر تیسرے چوتھے دن کسی نہ کسی ایس ایچ او کا اسکینڈل ہوتا ہے، وہ یہ کروا رہا ہے، وہ کروا رہا ہے، اتنے جوئے کھانے ہیں وہاں سے، اتنا بھتا آ رہا ہے، سب کچھ سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ خبر حسن صاحب، کے پی کی حکومت کی جانب سے فنڈز فراہمی کی ناکامی کے بعد عالمی بینک نے دلیپ کمار اور راج کمار کے پشاور میں واقع تاریخی گھروں کی بحالی کے لیے معاونت کا فیصلہ کر لیا. یہ اقدام ان گھروں کو عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر محفوظ رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے. سبحان اللہ. ہم جیسے کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں مداخلت، یا مداخلت چنگی نہیں، کتنی اچھی ہے. ڈوب ہی مرو، تھپڑ آئیے ہمارے منہ پہ روز پڑتا ہے. ہن ساڈے چہرے ہو گئے سن ہو گئے چہرے، تھپڑ محسوس ہی نہیں ہوتا. یعنی یہ کوئی کام تھا کرنے والا جو تم نہیں کر سکے. بڑا چیلنج تو تمہارے ملک کیا بنانا ہے اور فلانا کیا کرنا ہے اور ٹمکانا، اور پر کیپٹا انکم تو 100% لٹریسی ریٹ تو فلانا. ان چیلنجز کو چھوڑو، تم تو یہ نہیں کر سکے. وہ عالمی ثقافتی ورثہ، ان 2 گھروں پہ کتنی لاگت، خدا کی قسم. یہ اگر عوام سے اپیل کرتے، میرا خیال ہے 1 ہفتے کے اندر اندر جتنا بھی انہوں نے اس کے لیے کوئی اپروو کیا ہوگا پیسہ، اس سے 10 گنا محبت میں. اور شاید میں پہلے 100 200 500 لوگوں میں ہوتا. مجھے تو کپور فیملی اپنی لگتی ہے، میں نے ان کے گھر دیکھے ہوئے. یہ پشاور ان کے کھاتے میں پڑا ہو، یہ اوریجنلی سمندر کے رہنے والے، سمندری کے، لائل پور میرا پڑوس. I've seen their houses. اب ان کی حالت کیا ہوگی، لیکن کوئی سمندری کا بندہ آپ پوچھ لو. میں نے تو کئی سال پرانی بات، مجھے تو وہ اپنے ہی لگتے ہیں. پشاور، ہاں دلیپ صاحب پشاور کے تھے، پٹھان تھے. یوسف خان، سبحان اللہ، ان جاتا تو ہے ہی کوئی نہیں. راج کپور خاندان اگین میرا تو پرائڈ ہے. وہ بھی دلیپ صاحب کا تو خیر جواب ہی کوئی نہیں نا. وہ تو روز روز پیدا ہوتے ہی نہیں اس طرح کے لوگ، صدیوں میں ایک آدھ بار ہوتا ہے. تو یہ اگر تم ان کے گھروں کو رینوویٹ نہیں کر سکے اور تو اپنیاں بند کر دے ہو، تو سی اپنیاں تزئین اور رہائشاں، کون تم لوگ؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے نام نہیں یاد ہونے کسی کو. آپ پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ، پاکستان کے پہلے 10 حکمران ترتیب میں بتا دو مجھے. ان کی کوئی اوقاتیں نہیں ہیں. میرے بچے پاس ہوگا کہ یہ آئی چندری گھر کون تھا؟ میں کہا کوئی نہیں ہوئے گا، کوئی دفع کرو. میں کہا تسی کی لینا، اگے چلو. قائد اعظم کا پتہ ہے، کو لیاقت علی خان،
تو میں نے کہا تھا لیاقت علی خان کی قبر دکھاؤ لوگوں کو، ان میں اپنے چہرے نظر آئیں، لوگوں کو نہیں، آئی ایم سوری، حکمرانوں کو. یہ یعنی یہ آخری انتہا ہے چھوٹے پن کی، چھچور پن کی اور معاملات کو نہ سمجھنے کی، بے حسی کی. یعنی دلیپ صاحب کا، یوسف خان صاحب کا گھر اور راج کپور، پرتھوی راج، آپ راج کپور کرتے رہتے ہیں، لیکن چلو وہ بشیشر ناتھ ان کے دادا تھے، راج کپور کے جو دادا تھے ان کا نام بشیشر ناتھ تھا. وہ یوسف خان صاحب دلیپ صاحب کے والد کے وہ دوست تھے، ان کے تعلقات تھے پرانے، اور بڑے بے شمار لوگ ہیں. وہ تم یہ بھی نہیں کر سکے، تم نے کوئی تاج محل نہ اس طرح سے بنانا ہے، گھر ہی ہے نا وہ، بڑی گل ہو کنال دے ہوں گے. میں ایک دفعہ مجھے قاضی حسین احمد صاحب کے بیٹے، میں پشاور گیا تو میں نے ان کو کہا، ان کا نام لقمان ہے، تو میں نے کہا یار میں نے دلیپ صاحب کا اور راج کپور صاحب کا گھر تو میں نے دیکھے ہوئے، تو کیا گھر ہے، کیا کرنا ہے ان کو، اور پیسے مانگ کے لوگوں سے. کامران لاشاری جیسے بندے کو یہ ٹاسک دے دیتے ہیں، تو وہ یہاں وہ پشاور جا کے اپنی پرائیویٹ حیثیت میں کسی نہ کسی حیثیت میں وہ بندہ کر دیتا. لیکن نہیں، یہ بنیادی طور پہ چونکہ بے حس لوگ ہیں، ان کو نہیں چیزوں کی، ان کو پتہ ہی نہیں اہمیت کیا ہے، قدر کیا ہے. لاہور شہر کا اور بات سنو کو پڑھا لکھا بندہ ہوتا اتنے اپروچ کی سی میٹرو سی، اگر وہ زیر زمین کریے تو ارباں روپیہ دب دی، مطلب ہے ساڈا اشتہار چلتا رہے سارا دن. یہ لیول ہے ان لوگوں کا، تو اس لیے چھوڑو میرے سمندری دا بات چھوڑو یار. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں سر صاحب. ڈی جی پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ مافیا ہسپتالوں سے میڈیکل ویسٹ چوری کر کے برتن کھلونے بناتا ہے. میڈیکل ویسٹ بھی ماحول میں آلودگی کا سبب ہے. ماحول میں آلودگی کو ہماری گولی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم، یہ خبر بہت پرانی ہے اور میں بہت پہلے اس پہ ماتم کر چکا ہوں. یہ جس طرح کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، خدا کی پناہ، انجیکشنز، خون اور گلوکوز کی خالی بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا، ان سے جو بنتا ہے وہ تو سیدھا اس میں کھانا حرام ہے. جیسے ہمارے یہاں ایڈ چلتا رہا کچھ دن پہلے کہ شاپروں میں کھانا لے کے جانا، پتہ نہیں شاید اس میں روٹی شوٹی بھی شامل ہو، مجھے نہیں پتا، کہ سالن شاپروں میں لے کے جانا یہ زہر کھانے کے برابر ہے. یہ چند ہفتے پہلے کیمپین ہمارے اخباروں میں چلی ہیں، وہ شاپروں کو رو رہے ہوں. ان زہریلے برتنوں میں غریب لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے. باسی خبر ہے یہ. لیکن اگین میں پھر وہی کہوں گا کہ بھائی یہاں 2 نمبری کہاں نہیں ہے جو یہاں نہیں ہوگی. اور یہ بہت پرانی بات ہے، معاف کر رہا. اور کتنے بے غیرت ہوں گے وہ لوگ جو اس کو ویسٹ کرنے کی بجائے، ہاؤ ٹو ویسٹ دس مٹیریل آئی ڈونٹ نو، چونکہ یہ تو باقاعدہ ایک سائنس ہے. جو آکشن کرتے ہوں گے ہاسپٹلس میں، ہاسپٹل کو اس کا کتنے دیتے ہوں گے، خود کتنا کھاتے ہوں گے. وہ مردود جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں، وہ لوکی آ کے چکے تھے نہیں لا جاندے، وہ اکٹھا کرتے رہتے ہوں گے. چیک کرا لو، شاید اس سے بہتری کو منصوبہ ہو. وہ اکٹھا کرتے رہتے ہوں گے، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد، جو جیسے گھروں میں ردی ہوتی. ہم نے وہ تقسیم کیا ہوا ہے، جو گھر میں کام کرتے ہیں بچوں، ہمارے یہاں چونکہ سارے اخبار آتے ہیں، جمع ہوتی رہتی، وہ مہینے میں مت مار دیتی، بندہ کہتا اٹھواؤ. اسی طرح وہ کرتے ہوں گے، مہینے بعد، 15 دن بعد، 2 مہینے بعد بیچتے ہوں گے، حرام کھاتے ہوں گے، وہ بچوں کو کھلاتے ہوں گے. یعنی لوگوں کو زہر کھلا رہے ہیں، اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں، لیکن نہیں. اخباری خبر کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں انسداد اسموک کیس کی سماعت میں عدالت نے الیکٹرک بسوں کے اسٹیشنز کی تعمیر کے لیے درختوں کو کاٹنے کی بجائے منتقل کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ 100 سال سے لگے پرانے درختوں کو بچانا ضروری ہے. دیکھیں ہمارا پرابلم ہے، ہم ادھر ویسٹ کی طرف جاتے ہیں، ان کی حرکتوں پہ نظر ہوتی ہے. میں نے خود 80s کی بات، سعودی عربیہ میں ویران سڑکیں، ویران نہیں، بہت خوشحال، متمول، خوبصورت، بٹ دیر واز نو گرینری. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ 80s کی بات کر رہا ہوں. ہم ایک سڑک سے گزرے، کوئی درخت نہیں،
بعد میں کو 3 مہینے کے بعد گزر ہوا درختوں سے لدا ہوا. ریاض میں بارشیں شروع ہو گئیں. لیکن چلو ان کے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس بے شرمی بہت ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کرے گا کون؟ اور وائی 100 years؟ بہت اعلیٰ خیال ہے, قابل احترام سوچ ہے یہ. 50 سال اینڈ ابو, چونکہ وہ اپنی طبعی عمر تک جا رہا ہوتا, بہت کم. میں باٹنسٹ نہیں ہوں, لیکن ٹو بی آن دا سیفر سائڈ اٹس بیٹر کہ جی وہ 30-40 سال اور 80 سال تک, یہ وہ 100 سال تک کا درخت. تو پھر اگر وہ پاپولر ہے اس کی تو مختصر ایج ہوتی ہے. درختوں کی قسمیں ہوتی ہیں, خیر کو باٹنسٹ ہو. اور اس میں میری جج صاحب سے گزارش ہوگی, پہلی بات آپ کا شکریہ, دوسری بات عدالت اس بات کو انشور کرے کہ یہ واردات نہ کر سکیں. اعداد و شمار عدالت میں جمع کرائیں, عدالت خاموشی سے کسی اور ادارے سے اس کو ویریفائی کرے, اس علاقے میں کتنے درخت ہیں, یہ یاد رکھنا. اور اس کے بعد جب یہ کام مکمل ہو جائے, یہ پروجیکٹ, اس وقت اس کی آڈیٹنگ وغیرہ کرائیں, آڈٹ کرائیں کہ رپورٹ کے مطلب, پھر تو شاید کوئی صورت نکل آئے. ادروائز ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کوئی خوبصورت شعر سنا دیا آپ کو, نہ اس کا کچھ گیا, نہ میرے کول رہا تھے نہ تیرے کول گیا. وہ جج صاحب کا شکریہ, بات انہوں نے کمال کی ہے, لیکن انہوں سرے تک, انہوں توڑ تک کون پہنچائے گا. ٹھیک ہے سزا, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو موجود ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح چینی اپنے صحراؤں کو سرسبز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, کیا ہم بھی کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں یا فیوچر میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں سیکھ سکتے, آپ کے اندر وہ کھانا ہی خالی ہے سیکھنے کا. اور مجھے ایک دفعہ کسی بہت بڑے کارڈیولوجسٹ نے, وہ سکھ تھے, کارڈیولوجسٹ نہیں سوری, وہ برین کے جو بھی ہو, نیورولوجسٹ, وہ سکھ تھے ماشاءاللہ, 6 فٹ قد. وہ امریکہ میں از ون آف دا ٹاپ موسٹ ایکسپورٹرز آف کشمش. وہ بعد میں اپنا یہ ڈاکٹری چھوڑ کے وہ امرتسر کے تھے اوریجنلی. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ نا ایسے ڈرا کر کے, ہمارے وہ بلی پور والے گھر میں یوں کر کے انہوں نے کہا کہ یہ دماغ کے یہ حصے ہوتے ہیں, یہ حصہ جو ہے یہ لاجک اور ریزن کے ساتھ, آئی ہوپ آئی ایم ریپروڈیوسنگ اٹ کریکٹلی, کہ یہ اگر 2 سے 3 نسلیں تک یہ استعمال نہ ہوتا, اٹ ڈائز فار ایور, اندر سے ہی مر جاتا ہے. انگریزی کا ایک ایکسپریشن ہے بڑا خوبصورت, یوز اٹ اور لوز اٹ. ہتھیار ہو, جانور ہو, خود اپنا جسم ہو, اگر آپ اس کو پراپرلی استعمال نہیں کرتے تو پھر یوز اٹ اور لوز اٹ والی بات ہو جاتی ہے. اب سیکھنا سوکھنا ہمارے پلے نہیں ہے. 77 سال میں اگر آج بھی جہاں سے شروع ہوئے وہیں کھڑے ہو. دیکھو بات سنو, اس وقت پاکستان کا منظرنامہ کیا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا میں. اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, عوام اس کے ہاتھوں, ملک اس کے ہاتھوں, ہر پولیٹیکل پارٹی اس کے ہاتھوں, انتظامیہ جو کچھ ہے وہ گھاٹے میں ہے. لیکن اس سے کچھ سیکھ کوئی نہیں رہا. پہلے جو چکے ماری ہیں اس سے بھی کسی نے نہیں سیکھا. اب اس ملک میں کسی کو چین اور قرار ہے, جو ہے جہاں ہے, پریشان ہے, اپ سیٹ ہے, ڈسٹربڈ ہے, عوام سے لے کے وہ ٹاپ تک. لیکن کچھ سیکھا یا کچھ سیکھ رہے ہیں. اچھا, انہوں نے سبحان اللہ یار, اشش کرتا ہے آدمی, صحراؤں کو سرسبز بنا رہے ہیں. ادھر ہم اپنے جنگلوں کو کاٹ کر ویرانوں میں تبدیل کر رہے ہیں. اپنی ڈائریکشن ہے. دیکھو نا, مور کتنا خوبصورت ہے, آواز مکروہ ہوتی ہے ابھی, کوئل کوکتی ہے اچھی لگتی ہے, کتا بھونکتا ہے بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے. سو اپنی ساخت ہوتی ہے. بالکل. ہاں جی,
آگے چلتے ہیں صاحب. سوئٹزرلینڈ میں خواتین کے عوامی مقامات پر برقع پہننے پر 1 جنوری 2025 سے پابندی کا اعلان کر دیا گیا. خلاف ورزی پر $1000 جرمانہ ہوگا. پابندی کا اطلاق جہاز، سفارتخانوں اور عبادت گاہوں پر نہیں ہوگا. At Rome, do as the Romans do. وہ آپ کو اغوا کر کے گن پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں. جس جگہ پہ ہو اس کے قوانین کا احترام کرو. ختم. اور اپنی پردے کی تاریخ پڑھو. جیسے لاؤڈ سپیکر بھی حلال ہو گیا، جتیاں بھی کھاندے، 100 گنڈے بھی کھاندے، 100 جتیاں بھی کھاندے. انجیکشن بھی حلال ہو گیا، تصویر بھی حلال ہو گئی. مطلب کیا ہے یہ؟ پردے کی پہلے تو تاریخ پڑھو اچھی طرح. دوسری بات، تم جن کے ملک میں ہو، ایٹ روم، میں نے کہا نا ابھی، ڈو ایز دی رومنز ڈو. اپنے اپنے انداز سے تو اپنے ہتھے رہو، مرو، پائی پھیرو پاویں جو مرضی. وہ ایک زمانے میں شٹل کاک ٹائپ برقعے ہوتے تھے، میں تو بڑا مس کرتا ہوں ان کو. اب نظر ہی کوئی نہیں آتا، فیشنیبل جائے ہو گئے. اور بات سنو، یہ میں دیکھتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کیا کروں. پہننا ہوتا ہے بچیوں نے، خواتین نے. سڑک صاف ہو رہی ہوتی ہے. مجھے بتاؤ، یہ ٹخنوں سے اوپر کا بھی ایک تاریخ ہے. مدینہ منورہ کا جو نام تھا حضور کے جانے کے بعد مدینہ تو نبی، یعنی نبی کا شہر کہا گیا نا. نام تو یثرب ہے. یثرب کا مطلب پتہ ہے؟ ان ایون پیس آف لینڈ. جو بچے بنتے سی، کوئی پتہ نہیں سیاق و سباق کیا ہے. پردے کی تو ایک باقاعدہ تاریخ ہے. ادروائز یہ بڑا مامے خان بنتے ہو، سلطان محمد فاتح، تو عثمان غازی، تو ارطغرل، تو مراد، سلطان مراد، سلطان سلمان، 600 سال حکومت. بڑے ٹپ دے ہو. انہوں نے عورتیں تو مرداں تے شانہ بشانہ تلواراں لے کے. انہوں دا اسلام خطرے سی. ہم آپ سے بہتر، کروڑ گنا بہتر مسلمان تھے. تو کوئی نہیں. مغلوں میں بھی، عربوں میں بھی. لیکن یہ تو ہو گئی ایک ایکڈیمک بات. جنہوں نے سودے بیچنے ہوتے ہیں وہ جو مرضی کریں. جیسا دیش ویسا بھیس بھی. آپ ان کی درخواست پہ نہیں گئے، پتہ نہیں کی ہیرا پھیریاں کر کے، یہ فلانا کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے. تم کو سے ہو نا وہاں، جو مرضی کریں وہ. اٹس اے رائٹ. چوپڑیاں تے دو مرضی بھی اپنی. میرا ملک میری مرضی تو سمجھ میں آتا ہے. جی میں مرضی لوٹو، جی میں مرضی کھاؤ، جی میں اتنے بدتمیزیاں کرو. لیکن نہ، پرایا ملک ان کی مرضی. تو اس لیے عقل کو ہاتھ مارو. اس پہ برا منانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خواتین کو کبھی لڑتے ہوئے دیکھو، سبحان اللہ. عرب وومن، جنگوں میں ان کا رول دیکھو. اور پھر پردے کی تاریخ دیکھو. پچھلے دنوں برطانیہ میں انتہائی بیمار افراد کو موت کا انتخاب کرنے کا بل منظور کر لیا گیا. 330 ارکان حق میں، جبکہ 275 اراکین مخالفت میں ووٹ ڈالے. دیکھو مریم، یہ ایک ایسی بات ہے جو میرے جیسا محدود عقل فہم یا ویژن کا آدمی جس پہ بات کرنے سے گریز کرے گا. اس کی وجہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے یہ کہا ہے، اچھا میں نے نہیں سنا پڑا، کہ یہ ڈیبیٹیبل ہے. اس کے حق میں بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، حق میں، اور اس کے خلاف بھی بہت ساری دلیلیں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مرسی کلنگ. ایک حساب سے دیکھو تو اگر کوئی بندہ بدترین اذیت کا شکار ہے تو اس کو، اس سے نجات دلاؤ، ایک اینگل. دوسرا، who knows، قدرت بڑے بڑے کرشمے ہوتے ہیں، اور وہ آج بھی ہوتے ہیں. میں موجوں کی بات نہیں کر رہا، موجوں والے زمانے گئے. قدرت کا مطلب آپ فیصلہ نہ کرو. یہ رب العزت نے جیسے وہ، یہ ایسے ہی تھا کہ حجاج بن یوسف کو مار دیتے، چونکہ اس کا بہت برا حال تھا. اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، کیڑے چل رہے تھے اس کے. اچھا، میں نہیں اس پہ ایک بات البتہ میں شیئر کر سکتا. میرے بہت ہی ون آف مائی کلوزسٹ فرینڈس خواجہ صالح، بہت بڑے چسونین، اور پھر سول سروس میں گئے. پھر والد کی وہ کاروباری تھے بڑے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اپنے بہن بھائیوں کی خاطر سول سروس اکیڈمی چھوڑ کے تو کاروبار میں. خیر، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ویری کلوز فرینڈ.
وہ 3-4 مہینے بیمار رہے. ان کے بیٹے وہ بھی سونین ہیں, بہت پڑھے لکھے بچے ہیں, تو انہوں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ جی بس یہ جو ٹوٹیاں موٹیاں لگاتے ہیں نا, اس کو جو بھی کہتے ہیں, انہوں نے کہا بس پلیز آپ ہمارے والد کی ایگنی کو, اذیت کو پرولانگ نہ کریں. بس یہ اب آپ دیکھ لو. ان کے بیٹے اپنے باپ سے بہت محبت اور عشق کرنے والے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو. اور بات سنو, یہ وہ چیز ہے جس سے میں خوف زدہ. میں نے بتایا تھا نا کہ میں اپنے لیے جو دعا مانگتا ہوں ایک ہے کہ اللہ پاس پیسفل اور ایک پین لیس ایگزٹ. میرے میں ہمت نہیں, ختم. میں اس کے بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں دے رہا. میں دونوں سائڈس ہیں, اس طرف بھی آرگیومنٹ بہت اچھا ہے, اس طرف بھی آرگیومنٹ. آئی ایم سوری, میں آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنسر یور کوشچن. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا لاسٹ منٹ ہے, تو آپ کے پاس آج کا شعر ہے یا میں اگلا سوال پٹ کر دوں؟ نہیں, آپ آج کا شعر ہی سن لیں. ٹھیک ہے, رکھا ہوا ہے جی سنائیں سنبھال کے. او ہو, یہ پہلے بیک گراؤنڈ سن لو 2 جملوں میں. جی جی, میں جب ضیاء الحق کے ادھر جیلوں جملوں سے فارغ ہو کے تو بینک کرپٹ زندگی میں ایک بار میں مقروض ہوا. آفس کا بھی کرایہ چاڑ, گھر کا بھی. خیر اینی وے, مائی فرینڈ حفیظ خان, ویری ڈیئر اینڈ اے کلوز فرینڈ, اولڈ فرینڈ, 55 سال کی دوستی ہماری, شروع سے لال پور سے اکٹھے. یہ وہ پنجاب یونیورسٹی تک, وہ پریزیڈنٹ بھی رہے پنجاب. انہوں نے کہا تو ٹھیکہ لے رہا ہے پاکستان کا. ظاہر ہے آئی واز ویری ینگ, تو زبردستی وہ مجھے گن پوائنٹ پہ ہی سمجھو, محاورتاً بات کر رہا ہوں. وہ سعودی عربیہ لے گئے, میں وہاں مارکیٹنگ مینیجر ہو گیا. سال کے اندر اندر میں نے اپنا گھر بنا لیا. آئی واز 30. لیکن ود ان نو ٹائم میں نے کہا جی واپس. تب میں نے یہ شعر لکھا تھا, لپٹا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا, ہندسوں کا کھیل کھیلتے رہنا محال تھا. واہ, یہ نہیں ہوتا. ہندسوں سے دلچسپی نہیں ہے, لفظوں سے محبت تھی بس. ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.